अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ एम.एस. अख्तर कुरैशी और अपने यूट्यूब चैनल AQ ग्लोबल के साथ हमारा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने मैं लेकर आता हूँ हर ख़बर के पीछे सुबह सच। तो आज की बड़ी ख़बर जिसके पीछे सुबह सच, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फरमान कि मुल्क मुश्किल दौर से निकल चुका। सबसे बड़ी ख़बर अवाम पाकिस्तान के लिए कि मुल्क मुश्किल दौर से निकल चुका, अब खुशहाली मुल्क का मुक़द्दर है। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी और अहम ख़बर जो है वो ये है कि जनाब एक ऐसा शख्स जिसको अपने सिर्फ मुखालफिन नज़र आते हैं और अपनी सफ़ों में खड़े हुए अफराद नज़र नहीं आते, इसको क्या नाम दिया जाए? पड़ोसी मुल्क भारत के से दोस्ती की बींगे बढ़ाने वाले हम अब इस खबर को किस अंदाज में लें, ये भी एक बड़ी खबर है कि अब हम अपने पड़ोसियों से दोस्ती करना चाहते हैं। कल तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े थे जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म कर रहे थे। आज की बड़ी खबर, हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। तीसरी और बड़ी अहम इत्तला वो ये है कि अब मुल्क के अंदर जुम्मे के खुतबा हुकूमत वक्त जारी करेगी, जो कि आइम्मा मसाजिद उस खुतबे को पढ़ेंगे। नाज़रीन, इन तमाम ख़बरों के साथ साथ सबसे अहम ख़बर ये भी है कि हम जो कि मुल्क के अंदर करप्शन को मिटाने के लिए आए थे, करप्शन को ख़त्म करने के लिए आए थे, उस के हवाले से आज से कुछ दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ख़बर शाया की है, जो सर्वे शाया किया है, उसके मुताबिक मुल्क के अंदर करप्शन पिछले 10 साल दौर की तारीख़ से कहीं ज़्यादा उरूज पर है। तो नाज़रीन, ये है हमारा प्रोग्राम आपके सामने। जिन हज़रात ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो हर बड़ी ख़बर के पीछे छुपा सच जानना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको ख़बर के पीछे सुबह छुपा सच बर वक्त मिलता रहे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से कि जनाब अली, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि मेरे हिसाब से मैं बार बार कहता हूँ कि वो सही मानों में हलफ याफ्ता प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो ये ख़बर जारी करते हैं, वो ये बयान जारी करते हैं, वो आवाम से ख़िताब करते हैं और ये बताते हैं कि जनाब अब मुल्क मुश्किलात से निकल चुका है। अच्छा, उनके लिए मुश्किलात क्या थी मैं बताऊं आपको। उनके लिए मुश्किलात ये थी कि उनके साथ चोर और डाकुओं का जो टोला था वो उनको काम करने नहीं दे रहा था, वो उनके हर काम के रास्ते में रुकावट अड़ा रहा था। लेकिन अब उनकी जेबें इतनी भर चुकी हैं कि एक छोटे से इलाके रिंग रोड के एक 35 और 36 किलोमीटर के इलाके के ज़रिए उन्होंने खरबों रुपए की करप्शन करके अब उनके लोग जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। यानी जो लोग मुल्क के लिए रुकावटें खड़ी कर रहे थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए पैसा लगाया था, अब उनका पेट भर चुका है, अब वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए हैं। और जिसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने प्राइम मिनिस्टर के चहीते जुल्फ़ी बुखारी हैं, जो मुल्क से फरार हो चुके हैं। यानी अब मुल्क जो है मुश्किलात से निकलता जा रहा है। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब को भी क्लीन चिट मिलने वाली है। यानी उनके जो शुगर केस, आटा केस और सारे केस जो चले थे और फिर और दूसरे मामला थे, वो भी अब NRO के ज़रिए उनको दे दिए जाएंगे। यानी वो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और मुल्क मुश्किल से बाहर आ जाएगा। इसी तरह से और भी दूसरे लोग हैं और उनमें ख़ास तौर से एक बहुत अहम शख्स है
جس کو ابھی خطاب دیا ہے بی بی سی کے ایک نمائندے نے گرگٹ کا، کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا. ہم تو اسے کہتے تھے لوٹا، لیکن لوٹے کے ساتھ ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا خطاب بھی ہمارے ایک وفاقی وزیر اعظم پاکستان کے چہیتے وزیر جناب فواد چودھری صاحب کو مل گیا. تو یہ ساری بگڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں، یہ آپ اس پہ دیکھیے، اس پہ غور کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کس حد تک سچے ہیں اور ہم کس حد تک آپ کو جو ہے وہ حقائق بتاتے ہیں. اگر ہم سچے ہیں اور حقائق بتا رہے ہیں تو آپ ہم سے وابستہ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے، ہمیں دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے. اچھا ایک اور بات بھی ہے پڑوسی ملک کے حوالے سے. اچھا کل تک جب آپ پرائم منسٹر صاحب اقوام متحدہ میں جا کے بڑی بڑی اونچی تقریریں کر رہے تھے اور قوم کو بتا رہے تھے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئی تو ہم تہس نہس کر دیں گے اور ہمارے لیے جناب انڈیا کو ختم کرنا، ہمارے لیے جناب علی اسرائیل کو ختم کرنا تو معمولی چیز ہے. آج یکایک ایک دم تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جناب ہماری سارے مقتدر ادارے، اس میں ادارے بھی شامل ہیں، ہمارے ادارے کے ذمہ داران بھی شامل ہیں اور پرائم منسٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ جناب ہم پڑوسی ملک سے دوستی کریں گے. یہ کل تک جو ہم نے عوام کا خون چوس کر عوام کے بجٹ سے بھی، سویلین بجٹ سے بھی لے کر ہم نے اپنے اداروں کو جناب علی جو بڑی بڑی رقوم دی ہے جن کا کوئی حساب بھی نہیں لیا جاتا اور بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑی ہم نے توپیں، بڑے بڑے گن، تیار شکن توپ اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، کیا اپنے پڑوسیوں سے دوستی کرنے کے لیے حاصل کی تھی یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے حاصل کی تھی؟ جو آج ہمارے بڑے ادارے اور خود پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے کہ جناب علی ہم اپنے پڑوسیوں سے دوستی رکھنا چاہتے. جی جناب، اس خبر کے پیچھے کا چھپا سچ یہ ہے، کل جن لوگوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان جو نام نہاد پرائم منسٹر پاکستان ہے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں ملک کے اندر لاقانونیت، ہمیں ملک کے اندر یہودیت کو پروان چڑھانے کی اجازت دیں گے، ہمیں ملک کے اندر قادیانیت کو پروان چڑھانے کی اجازت دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو پرائم منسٹر بنوائیں گے. انہوں نے آپ کو پرائم منسٹر بنوایا. اب انہی لوگوں نے ایک بار پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ یوں کہ ان کو بھی ساری فنڈنگ اسرائیل اور بھارت سے ہوتی تھی اور یہ بات جو ہے عدالت کے اندر چل رہی ہے، وہ کیس کے فارن فنڈنگ کیس جس میں پرائم منسٹر خود بھی انوالو ہے کہ فارن فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی. اس سب کو سبوتاش کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے یہ خبر آئی ہے اور ان سب کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. انہوں نے پھر ان سے کہا ہے کہ آپ اب ہم سے دوستی کا نعرہ دیں، عوام کو خوش کریں کہ اب ہم صلح کر لیں گے اور صلح کرنے کے بعد ہم جناب علی اب امن اور سکون میں رہیں گے اور ملک میں ترقی ہوگی. ایک اس خبر کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو مشکل وقت گزر چکا ہے اور اب جو ہے پاکستان ترقی کی طرف جائے گا یکایک. ایک طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل فرما رہا ہے کہ جناب کرپشن بڑھ گئی ہے، ادھر کرنسی مضبوط ہو رہی ہے اور ہماری جی ڈی پی رپورٹ جو ہے، جی ڈی پی رپورٹ جو بتا رہی ہے، جو حکومت ہمیں بیان کر رہی ہے، وہ مائنس سے ایک دم 4 پر پہنچ گئی. یہ سب بیرونی سرمایہ ملک کے اندر غلط طریقے سے لایا جا رہا ہے اور اس حکومت کو سپورٹ کی جا رہی ہے. جس طرح سے ماضی کے اندر فورن فنڈنگ کے ذریعے اس حکومت کو سپورٹ کی جاتی رہی، اس وقت یہ حزب اختلاف میں تھے جو دھرنے ہوئے، جب چائنا کے صدر آئے دھرنے کیے گئے، اس پروگرام کو جو کہ پچھلی حکومت لے کے چلی تھی اس کو سبوتاش کیا گیا. آج گوادر کا پروگرام جو بلین پروگرام فنڈنگ کے ساتھ چائنا کر رہا تھا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ کس سرد خانے میں چلا گیا؟ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن بڑے بڑے پروگرام سرد خانوں میں جا رہے ہیں. یہ ایک جسے کہتے ہیں گورکھ دھندا جو ورلڈ بینک پاکستان کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو مشکلات سے نکل گیا پاکستان. ایک اور چھپی ہوئی خبر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جناب ورلڈ بینک کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت سارے ذمہ دار عہدیداران کو فارغ کیا جا رہا ہے اور یہ کام ہماری عدالت عظمیٰ سے کے ذریعے کرایا جا رہا ہے. جس طرح سے مالوائے عدالت ماضی میں فیصلے ہوتے رہے ہیں اور عدالتوں کے ذریعے ایسے لوگوں کو سزا دلوائی گئی ہے جو پاکستان کے محسن تھے،
ایسے لوگوں کو سزائیں دلوائی جاتی رہی ہیں، اور ان سزائیں دلوانے کا سارا کریڈٹ کن کو جاتا ہے؟ یہ کھلی کتاب کی طرح سے آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرتا چلوں۔ ہمارے بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمارے جناب علی پڑوسی ملک سے اب دوستی کے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے دوستی کے تعلقات بڑھانے کے بعد کیا آپ یہ بتا دیے کہ کشمیر کے اوپر بات ہو گئی ہے؟ کیا بھارت کشمیر سے اپنی فوجیں واپس لے لے گا؟ جو وہاں اس نے کشد و خون کیا اس کا ہرجانہ ادا کرے گا؟ ہم اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ کیا اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی ہے، جو فلسطینیوں کی جانیں اس نے لی ہیں، معصوم بچوں کو قتل و غارت گری کے ساتھ ان کو کچل کے رکھ دیا ہے، کیا ہم دوستی کر کے ان کا خون کا سودا نہیں کر رہے ہیں؟ جو ہمارے بارڈر پر پچھلے 70 سالوں کے اندر کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے، کتنے ہمارے سویلین بارڈرز کے اوپر شہید ہوئے، ہم دوستی کر کے کیا ان کی شہادت کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں؟ یہ سوال کا جواب عوام آپ سے لے گی، حکومت وقت سے عوام کو لینا چاہیے، اور میں کہتا ہوں ہم بھی لے رہے ہیں، آپ بھی لیجئے۔ یہ سارے معاملات، ساری چیزیں ہم بھلائے طاق رکھتے ہوئے ایک بات اور آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جناب سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا حکومت وقت اب یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے ہمارے ان جوانوں کے خون جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک کے وطن کی حفاظت کی تھی، کہ اگر آپ کل آج دوستی کر لیں گے تو کل یہ یہود و نصارہ جن کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، یہ آپ کو ہر وقت دھوکہ دیں گے، کیا وہ ہمارے اوپر شب و خون نہیں ماریں گے؟ یا ہمارے اداروں کے ذمہ داران نااہل ہو گئے ہیں، ناکارہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار کر کے پاکستان کے اندر صرف اور صرف اس طرف لگ گئے ہیں کہ جناب علی وہ اپنے کاروبار کر کے اپنے محلات کھڑے کرتے رہیں، اور ان محلات کو کھڑے کرنے کے لیے یقیناً انہیں پڑوسی ممالک سے جو کچھ امداد مل رہی ہے اس کا استعمال بھی کریں گے۔ ناظرین ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اب ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف ہمارے حکومتی ادارے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری بڑی پکی دوستی ہے، لیکن تیسری اور بڑی اہم، یعنی سب سے آخری اور بڑی اہم بات آپ سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران پرائم منسٹر صاحب کی تصویر روڈوں پر رولتی نظر آ رہی ہے، جس پر لکھا ہوا نظر آیا ہمیں کہ کنگ آف کرپشن، کنگ آف کرپشن، اور وہ تصویر تھی عمران نیازی کی۔ ناظرین میں ماضی کی یاد تازہ کرانا چاہتا ہوں آپ کو، میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھیں، جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اس وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے الیکشن لڑ رہی تھیں، تو ان کی بھی تصویر اور ان کے ساتھ جو حسن و سلوک کیا جاتا وہ میں اپنی زبان سے دہرانا نہیں چاہتا۔ آج عمران نیازی کی تصویر جو روڈ پر آپ کو یہ چلتی نظر آ رہی ہے، آپ نیچے دیکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ روڈ پر چلتی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ اسی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ اب عمران نیازی صاحب کا بھی وقت قریب آ چکا ہے۔ اب ادارے اور حکومت ایک پیج پر مجھے نظر نہیں آ رہے، اور میرے منہ میں خاک، یہ ہمارے مشکل وقت کے مزید مشکل بنانے کی ایک ابتدا ہوئی ہے۔ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ مشکل وقت سے نکل چکا، ان کے حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب مزید مشکلات اس ملک کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اور اس کے ذمہ داران کون ہیں، اور یہ سارے معاملات کیوں کر ہو رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے۔ ناظرین جہاں تک ہمارے پروگرام کی بات ہے، ہم خبر کے پیچھے چھپا سچ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ ہم نے جو کچھ آج تک کہا ہے، ہم پچھلے پروگراموں میں بھی جو کچھ کہتے آئے وہ آپ کو سامنے نظر آیا ہے۔ اب اس حکومت کے لیے جب مشکل وقت مشکل ترین ہو گیا، تو نیازی صاحب کا ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا، جو انہیں کام نہیں کرنا ہوتا ہے اس پر وہ بہت زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، جو کام نہیں کرنا ہوتا ہے، اور جو کام نہیں کرنا ہوتا
جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، یعنی ہر بات کا الٹ وہ کرتے ہیں۔ تو اب یہی بھی چیز مجھے بھی نظر آئی ہے کہ اب حکومت کے لیے مشکل ترین وقت آ گیا ہے، اور عوام کے لیے اور زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ آئیں گے، کیونکہ یہ بوسٹ جو ہے یہ عارضی بوسٹ آیا ہے۔ جس وقت غبارے سے ہوا نکلے گی تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام تو ویسے ہی مہنگائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ایک طرف ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کا ٹولہ ملک کو لوٹنے کے اندر مصروف ہے۔ رنگ روڈ کے حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ جناب کتنے اربوں روپے کا معاملہ کر کے ہمارے جناب علی زلفی بخاری صاحب تو باہر چلے گئے، اس سارے معاملے کے اندر پرائم منسٹر ہاؤس یعنی پرائم منسٹر سے لے کے جتنے بھی وزیر انوالو ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ملک سے باہر نکالا جائے گا یا کوئی NRO دیا جائے گا۔ یہی مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ کھانے والے نے تو اپنا حساب کتاب طے کر لیا۔ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بغلیں نوچ رہے ہیں اور حکومت کے مقتدر اداروں کو دھمکا بھی رہے ہیں، اور وہ دھمکا کیوں رہے ہیں میں آپ کے سامنے اس دھمکانے کا کھلا شخص لے کر آتا ہوں کہ یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر جو کہ غیر قانونی غیر آئینی پرائم منسٹر ہے عمران خان نیازی صاحب، صحیح ہے، ان کو انہوں نے حکومت دلوائی تھی، اور جو ان سے بات چیت ہوئی تھی وہ سارے ثبوت عمران نیازی صاحب کے پاس موجود ہیں کہ جناب علی ان کی سیٹیں بنتی نہیں تھی، انہیں حکومت ان کی بنتی نہیں تھی، انہیں حکومت دلوائی گئی تھی۔ وہ سارے مذاکرات، وہ ساری بات چیت، وہ سارے ریکارڈ ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے تحت وہ ہمارے اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں، اسی لیے وہ اب تک اقتدار میں برقرار ہیں، اور ان کا سپورٹ جو کر رہے ہیں باہر سے وہ آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ اور ہمارا پڑوسی ملک کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، نظریہ پاکستان کا پرچار ہو اور ملک کو اسلام کا بہترین قلعہ بنایا جائے، کیونکہ ایٹمی پاور تو یہ بن چکا ہے، اگر اسلام کا بہترین قلعہ بھی بن گیا تو پھر اس کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان تمام دشمنان پاکستان جو کہ ملک کے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوں، چاہے وہ عدلیہ سے وابستہ ہوں، چاہے وہ مقننہ سے وابستہ ہوں، چاہے وہ صحافت سے وابستہ ہوں، چاہے وہ حکومت سے وابستہ ہوں، چاہے وہ ہمارے عسکری اداروں سے وابستہ ہوں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ملک دشمن ہیں، جو بڑے بڑے گیم کھیل کے عوام پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری نجات دلائے، اور سچے مخلص راسخ العقیدہ پاکستان کو پھلتا پھولتا بلندیوں کی طرف جاتا دیکھنے والے اور تحفظ نامہ رسالت کے متوالے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کی حکومت قائم فرمائے۔ بہت شکریہ، اور عوام سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ جیسی ہوگی اس پر ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے، تو آپ عوام اپنے آپ کو بھی درست کریں تاکہ ہمارے اوپر سچے مسلمان حاکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کیے جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔